मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। इस्लाम की जो सफाई शुरू होती है सबसे पहले पेट से। इंटीरियर सबसे ज्यादा साफ होना चाहिए। इसमें सबसे पहले इस्लाम ने हुक्म दिया, कुलू मिनत तय्यिबात, ए ईमान वालो गंदी चीजें मत खाओ। आप नीट क्लीन रोजाना तेजाब से डिटॉल से नहाते हो, खा गंद रहे हो, दुनिया तो साफ सुथरा कहेगी, क्योंकि दुनिया में गंद खाने वाले को गंदा समझा जाता ही नहीं है। इस्लाम आपको साफ सुथरा करार नहीं दे। सबसे पहले इस्लाम ने फोकस किया आपके पेट में क्या उतरना चाहिए। मेरा बयान समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? मैं कंपेयर कर रहा हूँ इस जो 1400 साल पहले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दीन लेकर आए और आज जो दुनिया में जो क्राइटेरिया और मयार है, कंपेयर कर रहा हूँ यार, वो 1400 साल पुराना ज्यादा अच्छा है। क्योंकि आज दुनिया में सफाई में अंदर क्या डाल रहे हैं उसका तो कोई है ही नहीं, इसका तो कोई सिस्टम ही नहीं है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सफाई का निजाम पेश किया, असल में हम लोग ये देख रहे होते हैं कि अगर इस्लाम सच्चा है तो मुसलमान इतने मैले क्यों हैं, ये बड़ा मसला होता है। यहाँ जब नौजवान आते हैं ना, वो कहते हैं उधर कराची में गटर के ढक्कन नहीं है, गटर उबल रहे हैं, और उधर एक चरसी पड़ा हुआ है, और उधर दोस्त हमारा एक जानने वाला था, वो नहाता ही नहीं था। अल्लाह ने उसको पता नहीं इतना स्टेमिना दिया था, सिर्फ ईद पे नहाता था। उसके बारे में मैं उससे गले नहीं मिलता था, मैं थोड़ा सा दूर ही रहता था। यार दुनिया सुनो, इतना भी इम्यून सिस्टम बढ़ा के हमने क्या किया। तो जिसका इम्यून सिस्टम हमने बूस्ट करना होता था ना, उसको भेज देते थे गले मिलवाने। अब देखता हूँ मुफ्ती खालिद साहब इसका क्या तर्जुमा करते हैं। खालिद साहब की बड़ी आजमाइश। तो वो गोरे नहीं समझेंगे ये क्या कह रहे हैं, वो नहीं समझ, उनके समझ में नहीं आएगा। तो ऐसा ना वो बोले वही वाली जापानी वाली बात हो जाएगी, मेरी सिस्टर का क्या। तो हमारी जो यंग जनरेशन जब आती है वो देखती है यार बातें सफाई सफाई की मुसलमान करते हैं, उधर गंदगी, इधर क्या है सफाई है। तो भाई वो मुसलमान गड़बड़ कर रहा है। इस्लाम का निजाम तहारत अगर देखो तो वो आज जो दुनिया ने सफाई का मयार जिस चीज को बनाया है, जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो सिस्टम दिया था, वो आज से करोड़ा गुना बेहतर है। वो तो प्रॉब्लम यहां से आ रही, मुसलमान ने छोड़ दिया उसको। मुसलमान की जिम्मेदारी तो नहीं ली ना अल्लाह ताला ने। लेकिन हमने जिन बुजुर्गों से मिले, जिन उलमा की सोहबत में हमने वक्त गुजारा है, जिन्होंने इस्लाम को हकीकत में फॉलो किया है, वो ऐसी सफाई सुथराई वाली उनकी लाइफ थी कि मैं अगर आपको अपने शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमतुल्लाह के सफाई के वाकयात बयान करना शुरू कर दूं तो आप कहोगे शायद मुफ्ती साहब जो है ना वो झूठ बोल रहे हैं। हमने असल में हमारे जैसे आड़े तिरछे लोगों को देखा हो, जो अहलुल्लाह की सोहबत में आप जो सच्ची मुच्ची की अल्लाह वाले लोग हैं ना, आप उनकी सोहबत में वक्त गुजारे तो पता चलेगा कि इस्लाम में कितना हुस्न है और हकीकी इस्लाम है क्या। तो इस्लाम की जो तहारत है, मैं जरा जल्दी जल्दी इसको टॉपिक को मुकम्मल करूं। वो सबसे पहले कहां से शुरू होती है, खाना क्या है, गंदा नहीं। तो गंदगी से मुताल्लिक इस्लाम ने अहकाम दिए। पहला लफ्ज इस्लाम ने क्या बताया, कुलू मिनत तय्यिबात, पाकीज़ा खाना है, गंदा नहीं खाना। अब गंदगी की किस्में भी इस्लाम ने बयान की। देखो जब भी कोई हुक्म मुबहम बयान किया जाएगा ना, उसकी डिटेल आप बयान नहीं करेंगे, इसका मतलब आप उस हुक्म पर अमल करवाना ही नहीं चाहते। मिसाल के तौर पर मैं किसी को मुनाजरे का चैलेंज करूं कि आओ मेरे साथ मुनाजरा करो, अगला क्या मैं आ रहा हूं, किस टॉपिक पे बात होगी, मैं कहूं किसी टॉपिक पे नहीं, बस आ जाओ। इसका मतलब है कि आप बातचीत करना चाहते ही नहीं। फिर टॉपिक दे दिया, चलो भाई कितनी देर तुम बात करोगे, कितनी देर मैं कहूं छोड़ो इन बातों में क्या रखा है, आ जाओ बात करते हैं। इसका मतलब कि जो आदमी डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, उसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा, उसकी शराइत मुतय्यन नहीं कर रहा, इसका मतलब वो बातचीत करना चाहता ही नहीं। तो खूब याद रखो, जब भी कोई ऑर्डर मुबहम मुजमल दिया जाए, उसको आप डिटेल में जाके एक्सप्लेन नहीं कर रहे होते, इसका मतलब आप सिर्फ एक फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे हो, आप लोगों को उस हुक्म पर चलाना नहीं चाहते। जैसे आजकल वीमेन राइट्स और ह्यूमन राइट्स की बड़ी बातें हो रही हैं। ह्यूमन राइट्स। जब पूछा जाए कि वीमेन में क्या मतलब क्या है, वीमेन की तो मुख्तलिफ किस्में हैं ना,
वुमेन आपकी अम्मा होगी, वुमेन आपकी बहन होगी, वुमेन आपकी बेटी होगी, वुमेन आपकी वाइफ होगी, वुमेन आपकी पड़ोसन होगी, वुमेन आपकी गर्लफ्रेंड होगी, वुमेन आपकी कुलीग होगी। तो किस किस का क्या हक है, इस डिटेल से दुनिया क्या है, बोलो, खामोश। ये कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। इसलिए वुमेन के सारे राइट्स की ऐसी की तैसी हो। अम्मा ओल्ड हाउस में जा रही है तो क्या राइट्स हो गए भाई। इस्लाम जब विमेन राइट्स की बात करता है, इस्लाम कहता है भाई देखो, अम्मा है तो उसका हक क्या है, बुढ़ापे में अगर वो तुम्हें सताती है, चिड़चिड़ापन पैदा हो गया, डांटती है, तो ला तकुल लहुमा उफ्फिन, ना अब्बा के सामने उफ करना है ना अम्मा के सामने। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात, एक्सप्लेन कर रहे हैं ना। अम्मा है तो फिर ये हुक्म, बेगम है अगर तो फिर उसका हुक्म ये है कि सारी जिंदगी नान नफका किसने उठाना है, बोलो ना क्या होगा, बोल नहीं रहे, शौहर ने उठाना है उसका नान नफका। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे। औलाद है तो ताहयात बेटी का खर्चा तुम्हारे ऊपर जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, और बेटे का खर्चा जब तक बालिग नहीं हो जाता किसके ऊपर है, बाप के ऊपर है। तो राइट्स को एक्सप्लेन कर रहा है ना। बहन है तो अगर उसकी कोई जॉब है, वो कमा रही है तो तुम्हारे जिम्मे खर्चा नहीं है, अगर वो कमा नहीं रही है तो फिर बाप के जिम्मे खर्चा है, अगर बाप भी नहीं है तो फिर ये देखा जाएगा कि वअलल वारिसी मिस्लु ज़ालिक, कुरान में अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि वारिसीन पर खर्चा उनकी विरासत के बगैर डिवाइड होता है। यानी देखा जाएगा ये खातून अगर मर जाती तो इसकी विरासत अगर होती तो किसको कितना हिस्सा मिलता। तो जिंदगी में इसका टोटल नान नफ्ते का उतने % उन्हीं वारिसों पर आ रहा है जो इनकी विरासत ले। मैं समझा पा रहा हूं अपनी बात जी। देखो एक खातून की अगर डेथ हो जाए, अगर औरत के वालिद है ना, तो टोटल औलाद का खर्चे में कोई शरीक नहीं होता, वालिद ही होता है। वालल मौलूदी लहू रिज़्क़ुहुन्ना व किस्वतुहुन्ना बिल मारूफ, और दीगर कुरानी आयात और नुसूस से पता चलता है कि बाप पर ही औलाद का खर्चा है। बाप ना हो तो क्या होगा, बाप ना हो तो इस्लाम ने बताया कि गवर्नमेंट पे नहीं है, बल्कि उसके करीबी रिश्तेदारों पे खर्चा है। करीबी रिश्तेदारों पे कैसे डिवाइड होगा, ये देखा जाएगा। अगर इसके पास जितना पैसा था, अगर ये मर जाता या मर जाती तो इसके वारिसों को इसकी विरासत में से कितने % मिलता, तो जितने % मिलता इसका नान नफका भी उस वारिस पर उतने % ही लाजिम। नहीं ये बात मेरा ख्याल है, क्योंकि मरने के बाद तो आ जाएंगे अपना हिस्सा लेने के लिए, जब नहीं मरी है तो भी तो उसका हिस्सा दो ना। कितना बेहतरीन लॉ, एक कानून बना दिया। तो डिटेल में जा रहे हैं ना इस्लाम, एक एक चीज को एक्सप्लेन कर रहा है। तो हम औरत के बारे में जब इस्लाम से पूछते हैं, अम्मा का ये हक है, बहन का ये हक है, खाला का क्या हक है, अल खालतु बिमंजिलतिल उम, नबी ने फरमाया खाला भी कैसी है, माँ की जैसी है। तो पड़ोसन का क्या हक है, पड़ोसन का हक ये कि उससे आपने बातचीत इस्लाम ने बताया। वो अगर आपसे फ्री होने की कोशिश कर रही है तो आपने उसको फ्री नहीं कराना, ये पड़ोसन का हक है। दुनिया में ऐसा हक है किसी का? आप कह सकते हैं ये कैसी नाइंसाफी है। भाई ये नाइंसाफी इसलिए है कि पड़ोसन से आप जान छुड़ाएंगे तो वो टाइम किसको देंगे, आप अपनी बेगम। इस्लाम उसके हुकूक का आलम बरता है, उसके हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर रहा है। जो तुम्हारी वाइफ है वो तो एक डिप्रेशन की गोली आती है, पता नहीं बिलियन 5 बोलते हैं उसको, क्या बोलते हैं, बेलियन 5 मैं डिप्रेशन की गोलियां अल्हम्दुलिल्लाह नहीं खाता, हालांकि मैंने डिप्रेशन के इतने खानदानी किस्म के इंतजाम किए हुए हैं, आपकी सोच। देखो जो हमारा सेकुलर और लिबरल तबका है ना, यही इस्लाम की खूबी, आप इससे अंदाज़ा करो। तो कुरान ने क्या कहा, कुलू मिनत तय्यिबात। इस्लाम ने सिर्फ सफाई की मुबहम बात नहीं की, इस्लाम ने एक एक चीज में डिटेल में जाके हमें बताया। सबसे पहले बताया खाना क्या है, पाक। फिर पाकी की किस्में अल्लाह ने बयान की। एक गंदगी वो होती है जो देखने में गंदगी नजर आती है, जिसको इंसान फौरन फील कर लेता है, जैसे गंदगी पड़ी हुई है, स्मेल आ रही है उसमें से, वो भी क्या है, हराम कर दिया उसको। समझ में आ रही है बात? दूसरा, इस्लाम ने क्या कहा, कुछ जानवर ऐसे हैं जो गंदे हैं, वो इंसानों के खाने की चीजें नहीं। खिंजीर है, कुत्ता है, बिल्ली है, भेड़ी है, जितने भी दरिंदों की किस्में, कीड़े मकोड़े, हम लोग प्रोटीन के लिए कीड़े भी खा रहे होते हैं। आप कीड़े खा रहे हो यार, आप कुत्ते बिल्ली खा रहे हो, और आप कहो कि मैं साफ सुथरा हूं, ये ज़बानी दावा है, आप सफाई के मयार पे नहीं उतरते। इस्लाम ने कहा कि खाना पाकीज़ा चीजें, फिर पाकीज़ा चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। हलाल जानवर खा सकते हो, हराम जानवर नहीं खा सकते।
پھر حلال جانور میں بھی اسلام نے آپ کو بتایا مردار نہیں کھا سکتے، جو اپنی موت مر گیا ہو. کوئی جانور مر گیا، آپ نے اٹھا کے کباب بنا کے کھا لیا اس کو، یہ نہ، یہ انسانوں کے کھانے کی چیز بولو، اس کو ذبح کرنا ہے تاکہ اس کا گندا خون اس کی باڈی سے نکل جائے. خون گندی چیز ہے، کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز نہیں ہوتی. احناف کے نزدیک جسم سے نکلنے سے وضو بھی ٹوٹ جاتا ہے، اس کا. امام شافعی کے نزدیک نہیں ٹوٹتا، لیکن اس پر اتفاق ہے کہ کپڑوں پہ لگ جائے گا تو نماز بولو نہیں ہوتی. اس گندی چیز کو آپ حلق میں کیسے اتارو گے بھائی؟ اسلام نے کہا کہ جب جانور تم نے کھانا ہے تو کیا کرنا ہے؟ ذبح. اتنی صفائی ہے دنیا میں کسی مذہب؟ اسلام نے جو صفائی کا نظام پیش کیا ہے اتنا خاندانی ہے کہ اب تک دنیا اس کا آلٹرنیٹ نہیں ڈھونڈ سکتی. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جانور میں بھی اللہ نے ہمیں بتایا کہ حلال کیا ہے اور حرام کیا ہے، کیونکہ پیٹ میں کیا چیز ڈالنی ہے؟ صاف پاکیزہ چیزیں. پھر جانور کو ذبح کرنے کا حکم ہے تاکہ اس کی گندگی اس کے جسم سے نکل جائے. خون درندوں کے پینے کی چیز ہے، انسانوں کے کھانے اور پینے کی چیز خون نہیں ہے. پھر اللہ نے یہ بھی حکم دیا کہ جانور ذبح کرتے ہوئے اس پہ اللہ کا نام لو. اس میں بہت ساری حکمتیں ہیں. اس کا اصل مقصد ہے عقیدہ توحید کو زندہ رکھنا. مشرکین بتوں کے نام پہ جانور ذبح کیا کرتے تھے، لیکن اس میں ایک بہت بڑی حکمت یہ بھی ہے کہ یہ جو جانور ہے نا، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی غذائیت کے لیے ان سے زندگی کا حق چھین لیں. جو لوگ خدا کے منکر ہیں وہ کس بیس پہ جانور کو کاٹ کے کھاتے ہیں بھائی؟ جب اتفاق سے پیدا ہوئے ہیں تو جتنا حق آپ کو زندہ رہنے کا ہے اتنا ہی بولو نا اس کو بھی زندہ رہنے. ہم جانور پہ اللہ کا نام لیتے ہیں. اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے، یہ بتانے کے لیے کہ اگر اللہ کی طرف سے پرمیشن نہ ہوتی تو ہم ان جانوروں کو کھانے ہمارے لیے حلال نہ ہوتا. جس نے بنایا ہے اس نے ہمارے لیے جانوروں کو حلال کیا ہے، لہٰذا اس کا نام لیں گے. جب آپ ان غیر مسلم کنٹریز میں آتے ہیں نا تو حلال و حرام کی فکر بہت سے لوگ چھوڑ دیتے ہیں. یہ جائز نہیں ہے آپ کے لیے. اور یاد رکھیں یہ مشین کا جو ذبیحہ ہے یہ حلال نہیں ہے. اللہ نے حکم دیا لا تأکلوا مما لم یذکر اسم اللہ علیہ. جس جانور پر اللہ کا نام نہ لیا جائے وہ مت کھاؤ. آپ کہہ سکتے مشین بھی تو اللہ کا نام لے رہی ہے. قرآن نے ہمارے لیے 3 قسم کی قوموں کے ذبح کردہ کھانے کو حلال قرار دیا ہے. ایک مسلمان، ایک یہودی اور ایک عیسائی جو اپنے مذہب پر کو فالو کرتے ہوں. آج کل بہت سارے کرسچن ایسے ہیں جو ایتھیسٹ ہو چکے ہیں، ملحد ہو چکے ہیں، ان کی بات نہیں ہو رہی. جو واقعی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا نبی مانتے ہیں اس کے ذبیحے کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے. ان 3 مذہبوں کے علاوہ کسی کے ذبح کردے کو اللہ نے حلال قرار نہیں دیا. تو مشین کا کوئی مذہب ہوتا ہے؟ بولو بھائی کیا ہو گیا؟ مشین کا تھوڑی کوئی مذہب ہوتا ہے. وہ اللہ نے اس کی بھی شرط لگائی ہے کہ جو پیغمبروں کو مانتے ہوں، آسمانی کتابوں کو کسی بھی درجے میں مانتے ہوں. یہی وجہ ہے کہ ہندو جب ذبح کرے گا تو ہمارے لیے حلال نہیں ہے. سکھ جب ذبح کریں گے تو چاہے 100 دفعہ اللہ کا نام لے لے ہمارے لیے حلال نہیں، کیونکہ پیغمبروں کے سلسلے کو نہیں مانتے. یہودی مانتے ہیں، عیسائی مانتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں، اس لیے ان کا ذبیحہ حلال ہے. تو جب آپ سب لوگ جو اس بات کا اہتمام کریں گے کہ بھئی ہینڈ سلاٹر ہونا چاہیے، ہاتھ کا ذبیحہ ہونا چاہیے، تو یہاں کی گورنمنٹ آپ کو سہولت دے گی. ضرورت ایجاد کی ماں ہے نا، جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز سوسائٹی میں آ جاتی ہے. لوگ اکثر مورگیج کا مسئلہ پوچھتے ہیں کہ جی ہم بینک سے اگر گھر نہیں لیتے تو بھائی گھر تو ہماری ضرورت ہے. یقیناً گھر آپ کی ضرورت ہے، ذاتی گھر آپ کی ضرورت ہے. سمجھ رہے ہیں؟ گھر ضرورت ہے لیکن ذاتی گھر کا ہونا آپ کی ضرورت نہیں ہے. اگر مسلمان اس طرح سودی قرضے لے لے کے گھر بنانا شروع کر دیں گے تو سود کے خلاف آواز کون اٹھائے گا؟ پھر اتنی بڑی تعداد مسلمانوں کی ہو، جب گورنمنٹ کو پتا ہوگا بھائی مسلم جو ہیں وہ مورگیج پہ گھر نہیں لیتے، وہ خود اسلامک بینکنگ کو پروموٹ کریں گے. ان کا کیا جا رہا ہے؟ گورنمنٹ کا تھوڑی کوئی نقصان ہے اسلامک بینکنگ کو یا سودی بینکنگ. کہنے بھائی ہم جب بہت زیادہ مسلمان وہ دیکھیں گے کہ یہ لوگ نہیں گھر لے رہے ہم سے تو وہ کیا کریں گے؟ اسلامک بینکنگ کی طرف آئیں گے. وہ اگر مسلمان ادھر چلے گئے تو پھر یہ کام نہیں ہو سکتا. تو اسلام نے ہمیں بتایا کہ کھانا کیسے. دوسری سب سے پہلے پیٹ کو صاف رکھنا ہے. پھر نجاست کی دوسری قسم ہے کہ چوری کا مال نہ ہو، حرام طریقے سے کمایا ہوا نہ ہو، یہ بھی نجس ہے. مثال کے طور پر آپ نے آب زمزم کی 2 بوتلیں پی ہیں لیکن وہ چوری کر کے لائے تھے آپ.
یا آپ نے چوری کے پیسوں سے خریدی تو قرآن کے مطابق وہ بھی ناپاک ہے آپ کے، حالانکہ وہ کیا ہے؟ آب زمزم. لیکن چونکہ حرام مال سے خریدا گیا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حرام کا جب ایک نوالا انسان کے جسم میں آتا ہے اس کی نہ دعا قبول ہوتی ہے، اللہ اس کی نمازوں سے برکت اور نور، حدیث کا مفہوم ہے، ختم کر دیتے ہیں. تو یہ بھی گندگی ہے کہ آپ حرام مال سے کوئی چیز کھا رہے ہو. آپ نے پاکیزہ مال سے کھانا ہے، جوئے سے کمایا ہوا نہ ہو، چوری سے کمایا ہوا نہ ہو، کسی کو دھوکہ دے کے نہ کمایا ہو آپ نے. پھر اس کے بعد صفائی شروع ہوتی ہے منہ کی. پیٹ کے بعد کس کا حصہ آتا ہے؟ آج دنیا نے ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش ایجاد کیے ہیں، لوگوں کو اویئر کیا جا رہا ہے بھائی دانتوں کو صاف رکھنا چاہیے. 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو نہ لکھنا جانتے تھے نہ پڑھنا جانتے تھے، اس زمانے میں جب لوگوں میں دانتوں کی صفائی کا رواج نہیں تھا، اس قدر مسواک کا اور دانتوں کو صاف رکھنے کا حکم دیا کہ اس کی نظیر ہمیں ماضی میں کہیں بھی نہیں. ایسی تہذیب کہ آپ باہر سے میلے اور دانت آپ کے گندے ہوں تو جو کچھ بھی آپ کھا رہے ہو کیا وہ پاکیزہ ہو سکتا ہے؟ وہ صاف ہو سکتا ہے؟ صبح اٹھتے ہوئے مسواک ہو رہی ہے، رات کو سوتے ہوئے مسواک ہو رہی ہے، ہر نماز سے پہلے مسواک ہو رہی ہے. اور کمال کی بات یہ کہ دنیا سے جاتے ہوئے بھی مسواک ہو رہی ہے. ارے بھائی اب تو دنیا سے جانے کا وقت ہے. آپ کسی بھی عالم سے پوچھیں کہ بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے سب سے آخری عمل کیا کیا ہے؟ بھائی دانت صاف کر کے گئے. یار ایسی تہذیب ہے بھائی. یہ جو فرعونیوں کی لاشیں دریافت ہوئی ہیں 4000 سال پہلے، میں نے خود BBC میں رپورٹ پڑھی ہے کہ ان کے دانتوں پہ جو تحقیق ہوئی ہے اس سے پتہ چلتا ہے پوری قوم میں کوئی بھی کمبخت ایسا نہیں ہے جو دانت صاف کرتا ہو. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کے دانتوں پہ جو تحقیق ہوئی ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ پوری قوم میں کوئی بھی کمبخت ایسا نہیں تھا جس کو دانتوں کی صفائی کی تو، حالانکہ بادشاہ تھے، رائل فیملی کے لوگ تھے، ان میں تو صفائی ویسے ہی زیادہ ہوتی ہے، دانت کوئی بھی صاف نہیں. دانتوں کو صاف کرنے کے بارے میں جو رہنمائی ملی ہے لوگوں کو وہ پیغمبروں سے ملی ہے. موسیٰ علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے، ابراہیم علیہ السلام مسواک کیا کرتے تھے، یعقوب علیہ السلام، یوسف علیہ السلام، جن کا بھی پیغمبروں سے لنک ہے ان میں تو آپ کو مسواک اور دانتوں کی صفائی نظر آئے گی. جن قوموں کا پیغمبروں سے رشتہ کمزور ہو گیا ان میں جب تک سائنسدانوں نے یا ڈاکٹروں نے اس کو پروموٹ نہیں کیا ہے اس وقت تک ان میں دانتوں کی صفائی کا کوئی تصور نہیں تھا. سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے بات؟ تو منہ کی صفائی 15 دفعہ منہ کو دھونے کا حکم دیا اسلام نے. فجر ہم پڑھتے ہیں تو وضو میں کتنی دفعہ کلی کرتے ہیں؟ 3 دفعہ. پھر ظہر میں 3 دفعہ. 5 نمازوں میں کم سے کم کتنی دفعہ ہو جائے گا؟ اور کراچی میں تو اور زیادہ دفعہ ہوتا ہے اور زیادہ دفعہ ہوتا ہے. اب کیوں ہوتا ہے یہ کبھی آپ اکیلے میں ملیں گے تو انشاءاللہ میں آپ سے اس بارے میں بات. ہر بات کھلے میں نہیں بیان کی جا سکتی، چھاؤں میں، کیونکہ غذائیں ایسی ہیں نا کہ وضو کا ٹھہرانا بہت مشکل کام ہے، بہت مشکل کام. ویسے تو یہاں بھی یہی غذائیں ہیں، اتنا زیادہ احساس سے کمتری میں جانے. پیزے برگر تو یہاں بھی لوگ کھا رہے ہیں، بلکہ یہاں زیادہ کھا رہے ہیں، تو پھر بھی تھوڑی سی نیچرل غذا کھا لیں. ہر چیز میں ہم خراب نہیں ہیں، یہ ذہن میں رکھیں. بہت ساری چیزیں ہماری خاندانی. یہاں کوئی انگریز سے پراٹھا ہضم کروا کے دکھاؤ. جو پراٹھے ہم کھاتے ہیں نا وہ کسی گورے کو بولے تو بہت بڑا فنٹر ہے، یہ 2 پراٹھے ہضم کریں. خیر، تو پھر تیسرے نمبر پہ صفائی میں لباس آتا ہے یا باڈی آتی ہے؟ باڈی آتی ہے. لباس باہر کی چیز ہے نا. تیسرے نمبر پہ کیا آتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دن میں 15 دفعہ منہ کے دھونے کا حکم دیا ہے. قرآن میں ہے 15 دفعہ بازو، 15 دفعہ پاؤں، 1 دفعہ سر کا مسح اور کانوں میں مسح. اس کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق علی کل مسلم ان یغتسل فی کل اسبوع مرۃ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. ہر مسلمان پر لازم ہے کہ ہفتے میں کم سے کم 1 دفعہ وہ غسل کرے. یہ اس قوم کو غسل کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کے پاس سب سے مہنگی چیز پانی تھا. عرب میں پانی، آج بھی پیٹرول سستا ہے بھائی، پانی کیا ہے؟ مہنگا ہے. وہ دور دراز جگہوں پہ جانا پڑتا تھا کنویں کی تلاش میں. میں نے جب مدرسے میں داخلہ لیا نا اور علم حاصل کرنا شروع کیا تو میں بتا رہا تھا نا سب سے پہلے جو ہماری فقہ کی کتاب ہے اسلامی قانون، مدارس میں قدوری پڑھائی جاتی ہے، اس میں سب سے پہلے کتاب الطہارہ. اس میں جب ہم نے حدیث پڑھی میں حیران ہو گیا.
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسله ثلاثا فانه لا يدري اين باتت يده او كما قال صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص صبح بیدار ہوتا ہے, یہ عربوں کو صفائی ستھرائی سکھائی جا رہی ہے. سکھانے والا کون ہے یہ ذہن میں رکھیں, جو نہ لکھنا جانتا ہے اور نہ پڑھنا جانتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں جب تم میں سے کوئی شخص صبح اٹھے تو برتن میں اس وقت تک ہاتھ نہ ڈال لے جب تک اپنے ہاتھ کو 3 دفعہ دھو نہ لے, اس لیے کہ اسے پتا نہیں ہے اس کے ہاتھ نے رات کہاں گزاری ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ رات میں کوئی کتا بھی آ سکتا ہے, کوئی جانور آ سکتا ہے, کوئی گندگی لگ سکتی ہے, اپنی شرمگاہ پہ ہاتھ بھی لگ سکتا ہے, کسی کا پسینہ لگ سکتا ہے, 20 امکانات ہیں. یقین نہیں ہے نجس ہونے کا, یقین نہیں ہے, امکان کی بیس پہ حکم دیا جا رہا ہے کہ وہ پانی جس سے تم نے وضو کرنا ہے یا غسل کرنا ہے یا پینے کے لیے استعمال کرنا ہے, اس میں تمہیں 3 دفعہ ہاتھ دھوئے بغیر ہاتھ ڈالنے کی اجازت نہیں ہے. صفائی کا یہ تصور میں سمجھتا ہوں اب بھی سوسائٹی میں نہیں ہے جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے پیش کیا ہے. تبھی تمام فقہاء ایک مسئلہ بیان کرتے ہیں, بھائی بالٹی میں اگر پانی رکھا ہے غسل سے پہلے آپ کسی طرح مگے سے کسی طرح چلو سے اپنے ہاتھوں کو پہلے 3 دفعہ اچھی طرح دھوئیں, اس کے بعد آپ ہاتھ ڈالیں. اور ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے, لنگی پہن کے ڈائریکٹ ڈبکی لگا رہے ہوتے ہیں لوگ. کیا خیال ہے بھائی, ڈبکی لگا رہے ہوتے ہیں. پانی سے استنجا یہ کس نے سکھایا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا. لہذا جن قوموں میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہیں ان میں اب تک پانی سے استنجا کا رواج نہیں. کیوں؟ اس کا تعلق آپ کی باڈی سے ہے, باڈی کو زیادہ فوکس کر رہا ہے. قرآن میں ان لوگوں کے بارے میں تعریف نازل ہوئی جو پانی سے استنجا کیا کرتے تھے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین. اللہ پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے. یہاں پاکیزہ رہنے والے سے کون مراد ہیں؟ جو پانی سے استنجا کیا کرتے تھے. آپ بھی دنیا میں گئے ہوں گے بہت سارے کنٹریز میں, صرف اسلامی ملکوں میں آپ کو واش روم میں پانی نظر آئے گا, باقی جگہوں پہ نہیں. اب جاپان میں آ گیا, وہ بھی انہوں نے مسلمانوں سے سیکھا ہے. لیکن چلو اچھی بات ہے, تو اچھی چیز وہ لوگ لے لیتے ہیں, اور پھر ایسا خاندانی آیا ہے کہ وہ ہمارے یہاں نہیں. جاپان تو پھر جاپان ہے نا. آدمی ایسے ٹیکنیکل سسٹم ہے کہ آدمی بس نہلا کے دودھ بڑھا کے ایسا لگتا ہے کہ صدیوں کے گناہ معاف ہو گئے. ان کی تو مشینری ہے نا کہ ہر چیز بٹن دباؤ بس. ابھی کیا میں آپ کبھی جائیں جاپان تو پھر آپ کو پتا چلے گا کہ جاپان کے واش روم کیسے خاندانی ہو گئے ہیں. تو پانی سے استنجا سکھایا, پھر غسل سکھایا. غسل جنابت دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے. پھر ہمیں یہ بتایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 10 چیزیں پیغمبروں کی فطرت ہیں. ان میں بہت سی چیزوں کا صفائی سے تعلق ہے. اس میں آپ نے فرمایا ناخن تراشنا. آج ہماری خواتین کے چنگیز خان کی طرح بڑے بڑے ناخن ہوتے ہیں, اس کو سمجھتی ہیں کہ بڑے بڑے اچھے لگ رہے ہیں. بھائی یہ فطرت کی وقت سے بغاوت ہے, یہ نیچر سے بغاوت ہے. آپ کو کھانے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے, اور پھر تمہارا ہوگا کیا اگر تمہاری بیوی کو غصہ آیا اور اس نے ناخن چبو دیا. لوگ اپنی بیویوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں ناخن بڑھاؤ مجھے پسند, غصہ آ گیا اور اس نے گھونپ دیے آپ کے اندر. یہ نہیں. بہت معذرت کے ساتھ خواتین کو میں کہوں گا بھائی وہ زینت اختیار کرو جو فطرت کے قریب ہے. کس قدر ٹینشن ہے آپ بتائیں. ایک ہفتہ ناخن بڑھ جاتے ہیں, ہر وقت انگلیوں میں الجھن ہوتی ہے کہ نہیں؟ ہمارے تو ہوتی ہے, ایسے الجھن شروع ہو جاتی ہے کہ یار کاٹے کسی طریقے. آپ نے 2 مہینے سے بڑھائے ہوئے ہیں. یہ زینت نہیں ہے بھائی, یہ تغییر خلق اللہ ہے. اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے. آپ کاٹے ناخن, آپ کو سکون ملے گا. کوئی حسن نہیں ہے اس میں ناخن بڑھانے میں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حلق عانہ زیر ناف بال کے صاف کرنے کا حکم دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نتف الابط بغلوں کے بالوں کی صفائی کا حکم دیا. دنیا کی کسی قوم میں اس صفائی کا اہتمام نہیں تھا. جو ختنے کا حکم دیا ہے اس کی بھی بڑی وجہ صفائی ستھرائی ہے, گندگی نہ ہو. یار یہ 1400 سال پہلے تعلیمات دی جا رہی ہے جو اب تک بھی دنیا کی بہت سی پڑھی لکھی قوموں کو یہ تعلیمات سمجھ میں نہیں آئی, ابھی تک فالو نہیں کیا جا رہا ان کو, کیونکہ ان سب چیزوں کا تعلق آپ کی باڈی سے. پھر ہے لباس کی طہارت. کیسے خاندانی احکام دیے. کپڑوں پہ گندگی لگ جائے تو نماز قبول نہیں ہوگی, اور 5 ٹائم نماز پڑھنا آپ کی ذمہ داری. جب 5 ٹائم نماز پڑھنی ہے تو کپڑے ناپاک رکھ نہیں سکتے آپ. پھر گھروں کو صاف کرنے کا حکم دیا. فنائے دار گھروں کے باہر کی صفائی کا حکم دیا. ابو داؤد کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑوں کی صفائی کا حکم دیا.
غسل کے دوران یہ جو جوڑ ہوتے ہیں نا, آپ کو یاد ہے بچپن میں مائیں واش روم میں لے جا کے جب نہلاتی تھی تو کیسی لڑائی ہوتی تھی نا پتھر سے, مجھے اب تک وہ پتھر یاد ہے, ہماری اماں گھستی تھی یہاں گھٹنوں. تو اب تو وہ سب سیٹ اپ ہی ختم ہو گیا, اب تو ڈیٹول ڈالو سب ختم, تیزاب نہ آ جائے ڈیٹول کی جگہ, مجھے ڈر یہ لگتا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جوڑوں کی صفائی کا حکم دیا. تو میں اس موضوع کو سمیٹ رہا ہوں, صرف ایک طہارت ہی کا نظام اسلام کا دیکھ لو نا, اس کا آلٹرنیٹ آج دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے. سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ہر طرح کی طہارت, ہر طرح کی طہارت. اس کے بعد پھر آپ عبادت میں جاتے ہو, دنیا کی ہر قوم میں ہر مذہب میں عبادت کے طریقے ہیں یا نہیں ہے. آپ مذہبی عبادت گاہیں دیکھو, دنیا کے مختلف مذہبوں کی عبادت گاہوں میں جاؤ اور پھر مسجد میں آؤ, زمین آسمان کا فرق آپ کو بولو, زمین آسمان. میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا, کسی مذہب کا مذاق اڑانا مقصد نہیں. 5 ٹائم نماز دی ہے, اس نماز جیسی عبادت دنیا کے کسی مذہب میں ہے؟ بولو کیسے سجدہ ہوتا ہے بھائی, اللہ کا واسطہ آپ لوگ یہاں میلبرن میں مسجدوں کو آباد کرو, اللہ کا واسطہ. اگر آپ اپنی نسلوں کو بچانا چاہتے ہو نا برائی سے, کہ بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسجدیں آباد نہیں, مسجدیں بنا دی بڑی ٹائٹ ہو, صفیں آدھی صفیں ہوتی ہیں. فجر کی بات کر رہا ہوں, باقی ظہر اثر میں تو ہوتے ہیں نمازی, رمضان میں بھی رپورٹ ہے کہ بہت نمازی ہوتے ہیں. لیکن آپ کے لیے نا یہاں اپنی اولادوں کو مسجد میں لانا زیادہ ضروری ہے, کیونکہ وہی حشر ہوگا جو میں نے بتایا نا, جو 150-100 سال پہلے آ کے مسجدیں بنا کے گئے, ان کی اولادیں مرتد ہو چکی ہیں. تو مسجد بنانے سے ایمان محفوظ نہیں ہوتا, مسجد بنانے کے بعد اس کو آباد کرنا ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے. تو اللہ کا واسطہ مسجدوں کو آباد کریں آپ لوگ, یہ آپ کو بڑھاپے میں کام آئے گی. جب آپ کے بچے مسجدوں میں آئیں گے نا تو بڑھاپے میں آپ کی خدمت کریں گے, اور اگر آپ نے ان کو اللہ رسول سے دور کر دیا تو آپ کا بڑھاپا بہت ڈینجرس گزرے گا. جو سیکولر اور لبرل لوگ ہوتے ہیں نا, جوانی میں عیاشی ہوتی ہے, ذرا سی جوانی ڈل گئی تنہائی کھانے لگتی ہے. ہمارے پاس کیسز آتے رہتے ہیں صبح شام, مفتی صاحب میں نے اپنے بچوں کو کیا کچھ نہیں کھلایا, ساری زندگی ان کے میں نے نثار کر دی, آج میں تنہا بوڑھا کھانس رہا ہوتا ہوں, کوئی بچہ میرے پاس میری تنہائی دور کرنے کے لیے بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے. یہ حشر ہوگا آپ کا فیوچر میں. بچے کو دین اور مذہب سکھاؤ گے, جو اللہ کو مانتا ہے نا وہ اللہ کا حکم سمجھ کے بوڑھے باپ اور بوڑھی ماں کی خدمت کرے گا. ہماری خواتین بھی لبرل سیکولر بنتی جا رہی ہیں, پردہ اٹھا کے پھینکتی ہے, کیا ہے یہ برقع کیا ہوتا ہے ایکچولی وغیرہ وغیرہ جو آج کل ڈائلاگ چلتے ہیں. ٹھیک ہے آپ پردہ نہ کریں, بڑھاپا بہت ڈینجرس ہوگا, یہ بتا, کیونکہ جو عورت پردہ نہیں کرے گی اس کی بچی پردہ بولو. ہمارے ایک دوست کے ساتھ واقعہ ہوا, ان کی وائف سب جب ذرا ایجڈ ہوئی تو ڈپریشن میں جانے لگی, بچیاں پردہ نہیں کرتی تھی, وہ عجیب سے بےہودہ لباس, اور جب بے پردگی آتی ہے تو حیا بھی ختم ہوتی ہے اور ماں باپ سے بدتمیزی آٹومیٹیکلی آنے لگتی. جب حیا گئی نا تو ساری برائیاں آتی ہیں, یہ ذہن میں رکھنا. تو خاتون نے کیا کیا, یو ایس اے میں تھی وہ, انہوں نے توبہ طائف کی کہ بھائی میں اللہ کے دین پر آتی ہوں, تو غلط کر دیا میں نے, زندگی خراب کی, اب بچے بھی ہاتھ سے نکل گئے, اب میں پردہ کرتی ہوں. جب انہوں نے پردہ کرنا شروع کیا, نماز روزہ شروع کیا, تو پھر انہوں نے بچیوں سے کہا دیکھو بیٹا تم بھی پردہ کرو. بچیوں نے کہا امی آپ نے لائف کو انجوائے کر لیا نا, کیا اب ہمیں بھی کرتے, جب ہم آپ کی ایج کو پہنچیں گے ہم بھی کرتے. تو بیچاری خون کے آنسو رو رہی تھی. تو یہی ہوگا, وہ کہا تھا نا یہ تو ہوگا. اس لیے جو خواتین بیان سننے کے لیے آئی ہوئی ہیں ان سے میں گزارش کرتا ہوں آپ کے فائدے کے لیے, آپ آج اپنے گھر میں پردے کا ماحول پیدا کر لو, بچیوں کو پورا پراپر ڈریس سمجھا دیا کرو. سختی تو نہیں کر سکتے نا, سمجھا دیا کرو کہ بھئی ایک یہ راستہ ہے اور ایک یہ راستہ, بیٹا یہ ہمارے مذہب کا راستہ ہے, یہ ہمارے کلچر کا راستہ, اس میں حیا ہے. بچیاں ماں کو بہت زیادہ فالو کرتی ہیں, ماں کو فالو کرتی ہیں بچیاں. اگر وہ پردہ کریں گی, پراپر ڈریس میں رہیں گی, کل وہ آپ کی بھی خدمت کریں گی, کل وہ آپ کو بھی عزت دیں گی. تو اللہ کا حکم سمجھ کے تو میرے بھائی ماں باپ کو رکھا بھی جا سکتا ہے, ان کی برداشت بھی کی جا سکتی ہے. جو اللہ کو نہیں مانتا وہ ماں باپ کس کھیت کی مولی ہو گئے, پھر وہ سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو. تو اپنا بڑھاپا اچھا چاہتے ہو نا تو اپنے بچوں کو کیا سکھاؤ, دین سکھاؤ. ہمارے دوست ہیں, میں خود اپنے واقعہ, ہماری دادی کا انتقال ہوا, کس طرح ہمارا گھرانہ رو رہا تھا. اب تو سب انڈین, پاکستانی اور بنگلہ دیشی زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں نا یہاں پہ. کیسی دادیوں کے مرنے پہ لوگ رو رہے ہوتے ہیں. تو کیا تم یہ چاہتے ہو تمہارے مرنے پہ بچہ بولے ابا بڑھ گئے, اچھا ہوا, بڈھے سے جان چھٹی ہماری, یہ چاہتے ہو؟ یا اولڈ ہاؤس سے فون آئے کہ یار اٹھا کے لے جاؤ, جو مذہبی رسومات کرنی ہے وہ کر لو. تو کیونکہ ہمارے باپ داداؤں نے ہمیں مذہب سکھایا, تو ہمیں ان کے جانے پر خوشی کے بجائے
غم ہوا, زندگی بھر ہم ان کو دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں اور انشاءاللہ یاد رکھیں گے, موت تک یاد رکھتے رہیں گے انشاءاللہ. ہمارا تو رشتہ ختم نہیں ہوتا, کیونکہ جب اللہ سے رشتہ ہوگا تو اللہ کہتا ہے جو ماں باپ کو نہیں مانتا وہ پھر کسی کو بھی نہیں مانتا. اللہ نے اپنے حق کے بعد سب سے پہلا حق کس کا بتایا ہے؟ والدین کا. تو آپ کو ماں باپ کے سامنے جھکنا پڑے گا, ان کی کڑوی کسیلی برداشت کرنی پڑے گی.